अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विल्सन ठेके की जानिब से एक बार फिर साकिब शरास अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ, अपने मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथ मुकर्रम राना सईद खान साहब और मुकर्रम बख्तियार अमीनी साहब मौजूद हैं। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि आज के दिन हम अपने मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथ से आपके सवालों के जवाब तलब करते हैं, और वो बहुत ही बखूबी और बहुत ही आसान रंग में इसके जवाब देते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम अमीनी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो राना साहब, मैं आपसे अपना पहला सवाल करता हूँ। किसी ने सबसे पहले लिखा है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी वालिदा जिनकी उम्र 80 साल है, इनको बहुत सांस चढ़ता है, थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनका दिल भर गया है, इसकी कोई दवाई तजवीज़ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को। अल्लाह ताला फजल फरमाए जी उन पे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनका अगर दिल बढ़ गया है तो इसके लिए रेस्ट्रक्स एक दवाई है, अगर वो 200 में खाएं तो उनका दिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो सांस के लिए वो एक दवा है लौरोसिरासिस। अगर तो वो सांस के लिए हाँपती हैं और उनको हाँपना पड़ता है सांस लेने के लिए, तो लौरोसिरासिस 30 में या 200 में दिन में 2-3 दफ़ा लें तो अल्लाह ताला के फजल से उनका ये सिलसिला ठीक हो जाएगा, सांस वाला मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। मेरा अगला सवाल अमीनी साहब से है। मेरे पाँव का अंगूठा 2 साल से खराब है, नाखून जिल्द के अंदर चला जाता है और फिर पीप भर जाती है जो खत्म ही नहीं होती। 2 बार ऑपरेशन करवाया है, नाखून निकलवाना पड़ा, लेकिन हर बार नया नाखून उखड़ भी जाता, हर बार नया नाखून निकल आता है और ख़राब भी हो जाता है। मुझे कोई दवाई तजवीज़ फरमा दें। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसमें माइरिस्टिक का 6x में काम करती है, और ये ऐसा होता है कि किसी ना किसी वजह से बुखार चढ़ता है फिर उतर जाता है, तो उस वजह से नाखून में पस पड़ जाती है और वो ख़राब हो जाता है। ये वाइट फ्लू कहलाता है। तो माइरिस्टिक का 6x में इसकी दवाई है। जाकला आपका। और इसके साथ अगर मैं इसमें कुछ मैं ऐड कर दूं, एक दवा मिलती है जिसका नाम है नेल फंगस। अगर वो नेल फंगस 30 में दिन में 1-2 दफ़ा लेते हैं साथ इसके माइरिस्टिका के, तो अल्लाह ताला के फजल से उनको जल्दी आराम आ सकता है। एक और दुआ है नाखून अंदर जाने की, पाँव के नाखून या हाथों के नाखून जाते हैं, हज़रत खलीफतुल मसीह राब रहमतुल्लाह ताला ने वो बताई हुई है। उसका नाम है मैगपोल ऑस्ट्रेलियस 200 में। तो ये अगर दवाई उनको मिल जाए तो ये भी बहुत मुफीद है, जिस जो अभी आपने तकलीफ बताई। जज़ाकल्लाह। जाकला। अच्छा राज साहब, क्या कंपाउंड मेडिसिन को भी बढ़ा सकते हैं, यानी एक दवाई बना सकते हैं इसके? ये जी कंपाउंड्स को भी इसी तरह बढ़ाया जा सकता है जिस तरह दूसरी सिंगल रेमेडी को बढ़ाया जा सकता है। इसका सवाल का जवाब तो पहले भी कई दफ़ा दिया है। जाकला। अमीनी साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या गुर्दों और जिगर के मसाइल के लिए मेडिसिन मौजूद है? इन जो बॉक्स आपकी तरफ से तैयार हुए हैं उनमें, सॉरी आपके और राना साहब की तरफ से जो भी बॉक्स तैयार हुए हैं उसमें ये जो ये जिगर और गुर्दों के। ये जो बॉक्स बनाए जाते हैं ये फर्स्ट एड के तौर पर बनाए जाते हैं। इसमें सीरियस या क्रोनिक बीमारियों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जैसे आम दिनों में जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी ज़रूरत ना पड़े, और आप को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वगैरह या इस तरह की चीज़ें अचानक आपको कोई तकलीफ होती है उसका मद्देनज़र रखा जाता है। अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम होता है या किडनी फेलियर की तरफ होता है, जैसे ये सीरियस केसेस हैं, ये जो लिवर के मुतालिक हैं, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस सी ए बी है, और
لیور کے انزائمز ہیں الکلائن فاسفیٹیز ALT اور ALC کے بڑھ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ باکس میں تو نہیں آ سکتی چیزیں. جزاک اللہ. رانا صاحب، ایک خاتون آسٹریلیا سے لکھتی ہیں، کہتی ہیں میرے بچوں کی عمر 20 اور 24 سال ہے، ان کو بچپن سے ہی ہائی فیور ہے. میں لیکسس اور سپاڈیلا وغیرہ والا نسخہ بھی استعمال کروایا لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہی کھلی ہوا میں جائیں یا باہر گارڈن وغیرہ کاٹیں، لان وغیرہ کاٹیں تو فوراً دورہ ہو جاتا ہے. براہ مہربانی کو نسخہ تجویز فرما دیں. دیکھیں جی، ہے فیور جو ہے یہ موسمی الرجی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بے شمار دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں. ہم کچھ کمپاؤنڈ دیتے ہیں بنا کے، تو جس سے اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، تو ان کا سیزن آسانی سے گزر جاتا ہے. اس میں سب سے اولین دوا جو میں دیتا ہوں وہ ہے ٹوبرکولینم 200 میں، ہفتے میں 1-2 دفعہ رات کو سوتے وقت دیں. اور اس کے علاوہ کچھ دوائیں 30 میں ہیں اور کچھ 6 میں ہیں، وہ ملا کے میں ایک کمبینیشن میں نے بنایا ہوا ہے. اس میں ہے نیکول میٹ، پائپر نائگر، سولانم نائگر، کورٹیزون، پولن اور گراس مکسڈ. تو یہ سب دوائیں 30 میں اور 6 میں ملا کے ایک کمبینیشن بنایا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو چھینکیں آتی ہیں زیادہ، ایکچولی تو یہ نزلاتی تکالیف ہے. نزلاتی تکالیف کی سب سے اچھی اور بہترین دواؤں میں سے ٹوبرکولینم یا بیسیلائنم سے اچھی اور کوئی دوا نہیں ہے. جب تک یہ آپ نہیں دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو باقی دوسری جو میں نے 30 میں بتائی ہیں وہ آپ ملا کے دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاقہ ہوگا. جزاک اللہ. میرا اگلا سوال امینی صاحب سے ہے. لکھتے ہیں بچی کی عمر 25 سال ہے، سانس سے بدبو کی پرابلم ہے، آئرن کی کمی ہے. ایلوپیتھک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ شاید معدے میں تذابیت ہے کہ آئرن جسم میں ابزرو نہیں ہوتا. برائے مہربانی خوراک سے نسخہ تجویز کر دیں، ہومیو نسخے کے ساتھ ساتھ خوراک کی نسخہ بھی، یعنی کہ خوراک. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جیسے بچوں کے جو گلینڈز ہوتے ہیں ایچ پائلری بن جاتا ہے اور معدے کے اندر بیکٹیریا بنتے ہیں اور اس کا ہاضمہ نہیں درست رہتا. اس صورت میں ایسیٹک ایسڈ چاہیے ہوتے ہیں، مگر ایسیٹک ایسڈ کا مطلب یہ نہیں کہ سرکہ لے لیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی دوائیاں ڈھونڈنی ہوتی ہیں جو گلینڈز کو دوبارہ سے ری ایکٹیو کرتے ہیں. اگر ایسیٹک ایسڈ ان کو فوری طور پر آرام تو دے سکتا ہے مگر پھر وہ آرتھرائٹس کر دے گا. یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، آئس کریم نہ کھائیں، جس کی وجہ سے الکلائن فاسفیٹیز بڑھ جاتے ہیں، لیور کے انزائم بڑھ جاتے ہیں. پھر پیشاب بہت تیز آتا ہے، بار بار آتا ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے، پیروں میں سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ شوگر کی طرف جاتے ہیں. 25 سال کی عمر جو ہے اس میں ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں، سیلڈ کھانے کو دل کرتا ہے، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے روزانہ گرم پانی میں لونگ، بڑی الائچی اور دال چینی کا استعمال کریں، جس سے معدے کے جو تیزابیت ہے وہ کم ہو. اس میں شہد ڈال لیں اور جو اس میں کلکیریا فلور ہے، سلیشیا ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، کلکیریا کارب ہے وہ زیادہ اس پہ کام کرتی ہیں. مدر ٹنکچر میں بیبرس ولگارس ہے، وہ کنٹینیوسلی لیتے رہیں کہ جس سے ان کا خون صاف ہوتا ہے. جزاک اللہ. کسی نے لکھا ہے کہ ہمیں آپ کی ویڈیو دیکھ کر بہت فائدہ ہو رہا ہے، خوراک کے بارے میں بھی کافی معلومات مل رہی ہے. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت دعائیں دیتے ہیں. جزاک اللہ. ان کی ہاں جی. کوئی دوست ہیں جنہوں نے پاکستان سے پوچھا ہے کیا پاکستان کے لیے لیور ٹونک کے اجزاء بتا سکتے ہیں، اس میں کون کون سی دوائیں شامل ہیں؟ جزاک اللہ میرے بھائی، آپ نے ہمیں لکھا. ہم تقریباً اپنے
ہر پروگرام میں لیور ٹونکس سے متعلق ذکر کرتے ہیں. اس میں جو اجزاء موجود ہیں وہ یہ ہیں: چینینٹس، ہائیڈرسٹس، بیبرس، چیلیڈونیم، کارڈوس مریانس. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. جزاکم اللہ آپ کا. رانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے، اگر جوڑوں کے درد کے ساتھ ٹانگوں اور گھٹنوں پر ورم ہو جائے تو کون سی دوائی لینی چاہیے؟ دیکھیں جوڑوں کے درد کی بے شمار وجوہات ہیں، اور گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد، ہر جوڑ میں درد، تو دوائیں تو پھر یہ ہے نا کہ ان کو کیسے درد ہوتی ہے، چلتے ہوئے ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، آرام کرنے سے ہوتی ہے، یا ویسے ہی ہر وقت درد ہوتی رہتی ہے. تو اتھرائٹس ہے ان کو. تو بہرحال ایک دوا میں بتاتا ہوں، وہ لے کے دیکھیں. فورمیکا روفا ایک دوا ہے، وہ 30 میں دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ لیں، یا 200 میں دن میں صبح شام لیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے جوڑوں کو آرام ملے گا. اچھا رانا صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ میرے گھٹنوں میں چوٹ لگنے کے بعد درد بیٹھ گئی ہے. جب ٹانگ فولڈ کروں تو کھچاؤ کے ساتھ درد ہوتا ہے، اور میرے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن جب بڑے ہوتے ہیں تو دونوں ناخن کے درمیان درار پڑ جاتی ہے اور آدھا ناخن کاٹنا پڑتا ہے. یہ تو وہی نیل فنگس ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا جواب امینی صاحب نے دیا تھا. تو کچھ دعائیں اس میں نے بھی ایڈ کی تھی، وہی نسخہ یہ استعمال کریں. تو گھٹنے میں گھٹنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں، تو گھٹنے میں درد کے لیے تو وہ جو چوٹ لگی تھی ان کو، اس کی وجہ سے ان کو درد ہے، اس کے لیے آرنیکا ہائیپیریکم 200 ملا کے کھائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا. ویسے عمومی گھٹنے کے درد کے لیے اگر جن کے بھی گھٹنوں میں درد ہے آگے یا پیچھے، اس کو سادہ ہلدی، ایک چمچ ہلدی، آدھا چمچ چونا اور باقی شہد، یہ تینوں چیزیں ملا کر اگر گھٹنوں کا لیپ کریں تو اللہ کے فضل سے ان کو بہت افاقہ ہوگا. جزاک اللہ آپ کا. میرا اگلا سوال امینی صاحب سے ہے. بہت اچھا پروگرام ہے. یہ پوچھنا ہے کہ سرد ممالک میں کن امراض میں کھٹی چیزیں، کنو، لیمن وغیرہ نقصان دہ ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ یہ سوال ہے نا مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ بھی آپ سٹرک فوڈ کے ہے نا خلاف بات کرتے ہیں، اور یہاں تو یہ سردیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور کھٹی چیزیں آپ منع کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے انسان تو کیا جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں. آپ جب یہاں جو جانور چیک کیا جاتا ہے اس کا سب سے پہلے لیور ہی چیک کیا جاتا ہے. جو بھیڑیں ہوتی ہیں، گائے ہوتی ہیں، جو گھوڑے ہوتے ہیں جو باہر ٹھنڈ میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیور جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے سوج جاتے ہیں. تمام ڈاکٹر جو ہیں ان کے لیور کو کھانے نہیں دیتے، اور ان کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے کہ بھئی ان کا لیور، اس کا جو لیور ہوتا ہے معمولی سا پیلا ہو جاتا ہے. اور جس کے ایسے ٹھنڈ کی وجہ سے اگر کسی کو جسم میں بخار رہتا ہو تو اگر وہ کوئی بھی کھٹی چیز کھائے گا تو ان کے تمام لیمفیٹک گلینڈز جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، اور تمام اینڈوکرائن سے ڈسیبل ہو جاتے ہیں. یا اینڈوکرائن کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کے کچھ گلینڈز جو ہیں جیسے پیچوٹری گلینڈز ہیں، جو تھائمس ہے، ہائپوتھالامس ہے، یہ سارے ہی ہیں. اور عورتوں کے پستان جو ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، جو جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں اور کینسر کی گلٹیاں بنتی ہیں، اور بچیوں کو اینڈومیٹروزس بنتے ہیں یا پولیسسٹک اووریز بن جاتی ہیں. یہ تمام کھٹی چیزوں سے ہیں اور جسم میں بخار ہونے کی وجہ سے اور لیور کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے. لیور کو ٹھنڈ لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں میرا وٹامن ڈی لو ہو گیا. اب وٹامن ڈی لو ہونے کی صورت میں وہ وٹامن ڈی کی گولیاں کھائیں گے، مگر الکلائن فاسفیٹیز ہائی ہونے جو لیور کے اندر ہوتا ہے اس کا علاج نہیں کروائیں گے. وٹامن ڈی کی گولیاں کھاتے رہیں گے کہ بھئی میں تو ٹھیک ہو رہا. دراصل یہ ہے کہ لیور جو ہے جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے،
اگر اس کو ٹھنڈ لگتی ہے تو یہ تمام دوسرے گلینڈز کی طرح ہی سیکریشن پیدا کرتا ہے، تو یہ ٹھنڈ لگنے کی صورت میں نہیں بنائے گا، تو جس کی وجہ سے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، اور جو وٹامن ڈی ہے وہ لو ہو جاتا ہے، جس سے میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، بازو کے جوڑ جو ہیں درد کرتے ہیں، بازو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، پیشاب کی شدت بڑھ جاتی ہے، قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہاضمہ درست نہیں رہتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بخار کی علامات ہیں۔ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، مائیگرین ہو رہا ہے، رائٹ ہو لیفٹ ہو، یہ سب کچھ جو ہے یہ امیونٹی کا جو ہے بخار سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر کسی کو سٹرس منع کرتا ہوں، سٹرس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ تربوز، خربوزہ، اورنج وغیرہ یہ سارا کچھ امپورٹ کرنا ہے، ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے یورپ میں اور یو کے میں۔ اب آج کل آم آ رہے ہیں، ان کو بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ سن رائپ ہوں اور انسان کھائے تو اس کے لیے یہ طیب ہے، ان کے اندر کیونکہ پوٹاشیم نکل چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر وٹامن سی بھر چکا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو ٹریول کروانا ہوتا ہے اور یہ آدھا کچا آدھا پکا اتار لیتے ہیں اور پھر اس کی پیکنگ کرتے ہیں۔ جب یہ پیکنگ کر کے ادھر پہنچتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ فروٹ تازہ آیا ہے، جبکہ اس کے اندر رچ پوٹاشیم ہے، اور پوٹاشیم دل کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور تمام گلینڈز کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے بچوں کے ٹانسلائٹس بڑھ جاتے ہیں، تھائرائڈس کا انڈر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور گردے فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات ہے کہ تربوز ہے وہ بھی سٹرس ہے، بظاہر تو شکل و صورت سے بہت تر و تازہ لگتا ہے، مگر جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتا ہے۔ یہ جتنی دیر بھی پڑا رہتا ہے اس کے اندر تابکاری پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امپورٹ کیا جاتا ہے اور لمبا لمبا عرصہ یہ مارکیٹوں میں پڑے رہتے ہیں، گھر میں بھی پڑا رہتا ہے، پھر جب اس کو بے ٹائمی کھاتے ہیں۔ یہ اصل میں گرمیوں کا پھل ہے، اس کے اندر اتنی کی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی کھا لیں آپ کی باڈی جو ہے اے سی بن جاتی ہے۔ تو اس کا لیے جب آپ پہلے ہی آپ باہر اس ملک میں یہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، اندر بھی ٹھنڈ کر لیں گے تو سب سے زیادہ اس کا نقصان جو ہے ہڈیوں کو پہنچتا ہے۔ ہڈیوں جب ہم اس کی رپورٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں باسینوفلز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں، وہ وائٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ یہ تو نہیں کھا رہے، نہیں 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 میں تو پچھلی صدی کھاتی سی، صدی تو نہیں میں کھاتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈی چیزیں کون کون سی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں جو ہے بون میرو نہیں بن رہا ہوتا۔ تو لہٰذا اس کی میں نے تفصیل زیادہ بتا دی ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ جو دہی ہے یہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ باسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم باسی چیزیں کھائیں گے تو ہماری باڈی کے اندر زیادہ نقصان ہوگا۔ دہی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کوئی روسٹڈ کھانا کھاتے ہیں یا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے بچے ہیں وہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سود مند ہے جو گھر میں 24 گھنٹے فریج کے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے لیے نہ وہ چلتے ہیں نہ پھرتے ہیں، ان کے لیے دہی کو ہضم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ پہلوانی آپ کر رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، تو آپ شوق سے کھائیے۔ جزاک اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی 100 گلاں دی اکو گل، وہ یہ ہے کہ میرا آج لانا مشورہ ہے ایسے سب احباب و خواتین کو، ایسے سب بیماروں کو، ایسے سب دوستوں کو، ایسے سب پیاروں کو کہ ہمارا لیور ٹونک جو ہے وہ کم از کم دن میں ایک دفعہ 10 قطرے پانی کے گھونٹ میں ڈال کے کھانا کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ لیور ہی ہے جو سارے کیمیکلز پیدا کرتا ہے اور انسانی باڈی کو چلاتا ہے۔ اگر لیور کمزور ہو جائے تو بے شمار بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ ان بیماریوں کو روکنے کے لیے اگر آپ لیور ٹونک ڈیلی ایک دفعہ کم از کم، اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، تو 10 قطرے پانی کے گھونٹ میں ڈال کے اگر آپ پی لیا کریں کھانے کے ساتھ، کھانے کے تھوڑی دیر بعد یا کھانے کے ساتھ ہی بالکل، تو خدا تعالیٰ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال آپ سے ہے
एक दफ़ा डॉक्टर राना सईद साहब ने कहा था कि हम दवाइयों का बॉक्स तैयार कर रहे हैं, इसमें विटामिन की भी दवाइयाँ होंगी। क्या वो बॉक्स तैयार हो गया है? अगर नहीं हुआ तो कब तक होगा? इसमें मौजूद दवाइयाँ किस की लिस्ट प्रोग्राम में दे सकते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पास वो रेमेडीज मौजूद हैं या नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा ताला के ख़ास फजल और करम के साथ वो बक्स तैयार है। आप वो बक्स अपना बिस्टेल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसकी तफसील हम प्रोग्राम में देंगे, लिस्ट भी आपको अभी दिखाएंगे कि वो बक्स अल्लाह के फजल से तैयार हो चुका है। आप अपना बक्स मंगवा सकते हैं। उसमें 135 रेमेडीज़ हैं, उसमें बायोकेमी की दवाएं हैं, उसमें 12 या 13 गालबन विटामिन हैं, और बाकी वो सिंगल रेमेडीज़ हैं। तो वो आप ले सकते हैं, अल्लाह ताला के फजल के साथ वो रेडी है। जज़ाकल्लाह आपका। एडमिन साहिबा, अगर आप उस की लिस्ट एक दफ़ा प्रोग्राम में अगर दे दें तो ताकि दूसरों को हमारे नाजरीन इसको देख लें। लिस्ट भी और साथ ऑर्डर करने के लिए जो नंबर है वो नंबर भी डिस्प्ले कर दें कि इस नंबर पे आपने अपना बुक करना है। वरना लोग मुझे मैसेज करेंगे कि जी हमारा बुक कर लें, फिर मैं आपको भेजूंगा, वो डबल काम हो जाएगा। आप अपना नंबर जिस पे ऑर्डर देना जिनको ज़रूरत है, तो वो अपना नंबर आप डिस्प्ले कर दें और साथ ही वो लिस्ट डिस्प्ले कर दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी दवाएं। जज़ाकल्लाह। मेरा अपना सवाल, अगला सवाल अमीनी साहब से है। अमीनी साहब, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप कुछ रोशनी डालें कि आपने तिब कहाँ से पढ़ी, और क्या आप हमारे नाजरीन को कुछ तिब के बारे में बताएंगे कि तिब क्या है और क्या तरीका इलाज है इसका। क्या कुश्ता वगैरह भी बनाते हैं आप? फिर तो पाकिस्तान से इसका बिलोंग है, पाकिस्तान से ही मैं पढ़ा हूँ। बल्कि ये है कि तिब का हमेशा से ताल्लुक, हमेशा पढ़ता ही रहता है बंदा और बहुत कुछ सीखता है। बुनियादी चीज़ें जो हैं तिब से हम सीख लेते हैं। इसमें खून की किल्लत का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और अ, जो खाने पीने हैं उसके मिजाज को ढूंढा जाता है। इसमें पूरी उम्र लगती है, इस पर एक्सपीरियंस होते रहते हैं। बाज़ जो हमारे मटीरियल मेडिका जो इसका तिब के अंदर होता है, वो उस पे कई लोगों ने इस पे रोशनी डाली होती है। वो उसमें लिखा होता है कि बाज़ इसको मौसम से गिनते हैं। जैसे 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बहार और ख़ज़ां। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी 4 ही ख़िल्लतें पाई जाती हैं। फिर बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है कि बाज़ मौसमों में जैसे सर्दी है और साथ में खुश्की है, तो इसका मौसम होता है ख़िज़ां। इसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर बाज़ ऐसे खाने, जैसे आपने आइसक्रीम खा ली तो ये अंदर ख़िज़ां का मौसम बन जाता है, यानी कि अंदर ठंडा और खुश्क होने की वजह से अंदर जो है फटना शुरू हो जाता है। इसी तरह गर्म और खुश्क ऐसा है जैसे गर्मियों के दिन हो और कड़कदार धूप पड़ती हो, तो इसी तरह का मिजाज बन जाता है। फिर उसके अगेंस्ट काम करना होता है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, और अल्लाह ताला ने ठंडे फ्रूट उतारे होते हैं, जैसे तरबूज है, इसका मिजाज सर्द और तर है, तो इसका मतलब है कि हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर इसी तरह गर्म और तर दो मानी रखता है। इंटरनल ब्लीडिंग होती हैं, और एक होता है कि गर्म और तर, इसके दर्जात होते हैं। गर्म और तर दो दो पे इंसान मोतदल रहता है। जैसे श्रीलंका का मिजाज है, श्रीलंका के जो कंट्री है उसका हमेशा से एक टेम्परेचर रहता है 37 के डिग्री सेंटीग्रेड, और अक्सर बारिशें हल्की फुल्की रहती हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि कोई सर्दियाँ भी होती हैं। ठीक। तो फिर आ जाता है सर्द और तर। सर्द और तर हमेशा जो है रेशा पैदा करता है, और जैसे ग्लेशियर की जो है बर्फबारी हो रही है, ठंड है, बर्फबारी और बारिशें हो रही हैं। इसी तरह इंसान के ग्लैंड्स जो है अंदर से ठंडे हो जाते हैं और तर हो जाते हैं, और उनमें रेशा पड़ना शुरू हो जाता है और कमज़ोरी महसूस होने शुरू हो जाती है। अक्सर ये
زیادہ تر بزرگ لوگوں کو ہوتی ہیں جو بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، تو ان کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کہانی ہے، یہ مثلا کہ بہت بڑا مضمون ہے یہ طب کے بارے میں۔ یہ طب سکھائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ہی جو لاجک کے طور پر سکھائی جا سکتی ہے کہ بھی لوگوں کو آسانی سے یہ یاد رہے کہ بھی کون سا مزاج ہماری باڈی کے اندر بن گیا ہے۔ تو اس کو علاج بالضد کہتے ہیں۔ علاج بالضد کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹیمپریچر بن گیا ہے اس کے اگینسٹ کرنا ہے۔ بعض دوست جو ہیں وہ ڈرائی فروٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ کا مزاج جو ہے گرم اور خشک ہوتا ہے، اور گرم اور خشک جو ہے زیادہ تر لیفٹ سائڈ پر اٹیک کرتا ہے، یعنی کہ ان کو لیفٹ سائڈ پہ پیرالائز ہو سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ کا دل جو ہے سوج سکتا ہے، دل کی آرٹریز جو ہے سکڑ سکتی ہیں، جو بائی پاس کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور جو سرد اور خشک ہے وہ زیادہ تر انسان کی باڈی کے رائٹ سائڈ پر اٹیک کرتا ہے، اور جس میں پتے کا پانی جو ہے خشک ہو جاتا ہے، اور پتے کی پتھری پڑنے کا امکان ہوتا ہے، اور اپینڈکس کا درد ہوتا ہے، اور لوور بیک میں رائٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے۔ اور سرد اور تر کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہیوی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے عورتوں کو، اور یہ ہے سرد اور تر کا بھی یہی ہے کہ بار بار پیشاب آتا ہے، اور پاؤں جو ہیں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈائبٹیز کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سرد اور تر میں بھی لوور ایکسٹریمیٹیز ہوتی ہیں، اور چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں، اور اکثر لوور بیک میں درد رہتا ہے، اور جس کو ڈوچ میں بند شائبے کہتے ہیں، اور ورٹیبرل ڈسک ہرنیشن انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر لوور ایکسٹریمیٹیز ہے۔ جو تر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف پریشر بن رہا ہے، نیچے کی طرف جو پاؤں ہیں وہ اکثر سوج جاتے ہیں، ٹانگیں سوج جاتی ہیں، ایڈیما ہو جاتا ہے جیسے پاؤں سوجنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ چار مزاج ہیں، دو اوپر کی طرف ہے یعنی کہ خشک، سرد خشک اور گرم خشک، اور سرد تر اور گرم تر جو ہے نیچے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم اس کو دو چیزیں میں نے بنیادی بتائی ہیں، انشاءاللہ اس صورت میں آئندہ بھی میں کھول کھول کے بتاتا رہوں گا کہ بھی انسان اپنے مزاج کو ڈھونڈ لے اور اس کے ضد میں کیا کرنا ہے۔ یہ ضد ہے، جیسے مجھے گرمی لگ رہی ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، تو کپڑے جو ہے نرم پہنوں گا۔ اگر مجھے سردی لگ رہی ہے تو میں نے گرمی اور گرم کپڑے پہننے ہیں۔ اسی طرح ہی یہ علاج بالضد ہے۔ ہومیوپیتھک کا تعلق یہ ہے کہ علاج بالمثل ہے، یعنی کہ اگر مجھے سردی لگ رہی ہے تو میں ٹھنڈا پانی پی لوں گا، اور اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں گرم پانی پی لوں گا۔ تو اس سے یہ حقیقت ہے، مگر ہر چیز پر ایک قانون لاگو نہیں ہوتا، مختلف قوانین ہیں، اور مختلف قوانین مختلف اوقات میں یہ لاگو ہوتے ہیں، اور اس میں کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک بہن ہے جنہوں نے ہمیں ہمبرگ سے لکھا ہے، باکس کے بارے میں ہی پوچھا انہوں نے کہ باکس تیار ہو گئے، کیا اس کی لسٹ اپنے پروگرام میں آپ شامل کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے وٹامنس کے بارے میں پوچھا کہ کیسے وٹامنس شامل ہیں۔ جی میری بہن، اس میں وٹامنس بھی شامل ہیں، باکس تیار ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور لسٹ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ کون سی ریمیڈیز آپ کے پاس ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ آپ کا بھی۔ ایک اور بہن ہے یو کے سے سوال لکھا ہے، کہتی ہیں کہ میرا آپریشن سے بیٹا پیدا ہوا 2 سال پہلے، تو کئی ٹانکے لگے، تو تقریباً جب ٹانکے کھلے تو آدھے ٹانکے اندر ہی رہ گئے، اور ان کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، درد بھی ہو رہی ہے، اور بیک پین بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے براہ مہربانی کوئی دوائی تجویز فرما دیں رانا صاحب۔ اس کے لیے اگر تو باہر زخم باہر ہے تو اس کے اوپر وہ کیلنڈولا، اسٹیفی سیگریا، یہ 30 میں ملا لیں، اور اس کو تو استعمال کریں، کھائیں اس کو تو 5-5 قطرے دن میں 3 دفعہ پئیں۔ تو کیلنڈولا کریم ملتی ہے دکانوں سے، یا وہ اس کے زخم کے اوپر لگائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا زخم جلدی ہیل ہو جائے گا۔ یا ایک ہمارا نسخہ ہے وونڈ ہائل، اس میں ہے کیلنڈولا، ایکینیشیا اور ہائیڈراسٹس،
مدر ٹنکچر میں یہ ملا کے، تو آپ اسی نسخے کو کسی کریم میں ملا کے یا کسی آئل میں سرسوں کے آئل میں ملا کے آپ لگا بھی سکتے ہیں، اور اسی کے 5 قطرے دن میں آپ پئیں بھی، تو اللہ کی فضل سے آپ کا زخم ہیل ہو جائے گا۔ تقریباً ابھی 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ان کے بچے کی پیدائش کو ابھی تک۔ ہاں جی، وہ یہ استعمال کریں جو میں نے دوائیں بتائی، کیلنڈولا، ایکینیشیا، ہائیڈراسٹس، اور اس میں ساتھ بے شک ہائیپیریکم بھی ملا لیں، یہ چاروں مدر ٹنکچر ملا کے اس کو پئیں بھی اور اس کو لگائیں بھی، تو خدا کے فضل سے زخم ہیل ہو جائے گا، کوئی بھی زخم ہو، کسی بھی جگہ ہو۔ لیکن جہاں کٹ لگے گا، جہاں کٹ لگا ہو، چھری سے کاٹا گیا ہو، وہاں لازمی اسٹیفی سیگریا لینی ہے۔ اسٹیفی سیگریا سکڑاؤ پھیلاؤ کی دوا ہے، کسی چیز کو پھیلایا گیا ہو، کھولا گیا ہو، اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے اسٹیفی سیگریا لازماً دوا بنتی ہے۔ اس لیے اسٹیفی سیگریا کھا سکتے ہیں 200 میں یا 30 میں، اور یہ جو باقی دوائیں ہیں ان کو لگائیں بھی اور کھائیں۔ جزاک اللہ۔ امین صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ میرے بلڈ میں پروٹین ہائی ہے اور وائٹ بلڈ سیلز بھی زیادہ ہیں اور ہیموگلوبین لو ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا، ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں۔ جو پروٹین ہوتا ہے یہ CRP ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ پروٹین حاصل ہو گیا ہے۔ پروٹین کا مطلب ہے کہ بلڈ نکل رہا ہے کہیں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان انڈیا کو یا انڈیا پاکستان کو ایک دھمکی دیتا ہے کہ بھی میں تم پہ اٹیک کر دوں گا، تو پاکستان سب سے پہلے کیا قدم اٹھائے گا؟ اپنی ملٹری کو یکدم بڑھا دے گا، یعنی کہ وائٹ سیل بڑھ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ باڈی کے اندر کہیں زخم ہے تو زخم جب ہوتا ہے تو یکدم باڈی جو ہے اپنی پروٹیکشن بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی کہ ریشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی وائٹ سیل جو ہے اصل میں ریشہ ہوتا ہے جو زخموں کے اوپر ملہم کا کام کرتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے زخم گلینڈز کے اندر بن رہے ہیں یا ان گلینڈز کی زیادتی کی وجہ سے بن رہے ہیں، یا ان کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں یعنی جو میکو میمبرنس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ میکو میمبرنس کیوں پھٹ رہی ہیں؟ اگر میکو میمبرنس پھٹ رہی ہیں تو اس کے لیے ہیمامیلس ہے، نوٹوجنزک ہے، سالویا ہے، رٹھانیاں ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ اس سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہماری باڈی کے اندر ٹیشوز پھٹ رہے ہیں یا جو ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رپورٹس کے اندر جہاں یہ پروٹین لکھا ہوتا ہے ادھر لکھا ہوتا ہے نیوٹروفلس۔ نیوٹروفلس جو ہوتے ہیں وہ ہائی ہو جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے اندر میکو میمبرنس کے اندر کہیں زخم ہے۔ تو جو دوسرا ہوتا ہے وہ لمفوسائٹس ہوتے ہیں، وائٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، اور بڑھ جانے کی صورت میں وہ ہی زخم پیدا کرتے ہیں اور وہ CRP بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ پروٹین بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ صرف نیوٹروفلز ہائی ہیں اور لمفوسائٹس لو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کھانے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریشہ پیدا کرتے ہیں، جیسے آپ انہوں نے ٹھنڈا دودھ پی لیا، اس کی وجہ سے وائٹ سیل بڑھ جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باڈی کے اندر انفیکشن ہے، بلکہ لمفوسائٹس کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس فائٹر نہیں ہے اور وہ فائٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کا CRP بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ ہیں کہ مسلسل کوئی نہ کوئی دوائی استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پروٹین ہائی ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مونوسائٹس بڑھ جاتے ہیں۔ مونوسائٹس شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی اتنے عرصے، مونوسائٹس کیا ہے چیز ہے، وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اب جتنا زیادہ قبرستان ہوگا، پرانا ہوگا، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وائٹ سیل جو ہیں یہ بہت پرانے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے 10-12 سال یہ ہے کہ یہ آدمی مختلف دوائیاں جو ہیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وائٹ سیلز ہائی شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر میں نے کچھ کوشش کیا کہ ان کو یہ آ جائے، تو اس کے لیے اگر کوئی پتہ نہیں ہے تو بیبرس، چیلیڈونیم، کارڈس ماریانس اور ہائیڈراسٹس، یہ ہمارا جو لیور ٹونک ہے یہ بہترین ہے۔ یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے، اندر سے انفیکشن کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کا 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے،
کہ جو بیبریج ہے وہ انسان کے رائٹ سائڈ کے لیور کو صاف کرتا ہے، چیلیڈونیم مڈل لیور کو صاف کرتا ہے، کارڈس ماریانس جو ہے وہ ہمارے لیفٹ سائڈ کے لیور کو صاف کرتا ہے، ہائیڈراسٹس جو ہے کیونکہ یہ بھی بیبرائن ہے یہ آپ کے گٹس کو صاف کرتا ہے، یعنی کہ معدے اور آنتوں کو صاف کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو لیور کی طرف تمام گندے انزائم جا رہے ہوتے ہیں ان کو ٹوائلٹ کے ذریعے سے نکال دیتا ہے۔ یہ دنیا کا بہترین لیور کلینزر ہے، تو اس کا استعمال بے درے کریں۔ اگر نہیں سمجھ آتا، آپ کوئی بھی دوائی استعمال کرتے ہیں، میٹفورمن استعمال کرتے ہیں، سمواسٹاٹن استعمال کرتے ہیں، یا ریمیپریل یا ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، انسولین لیتے ہیں، پلیز لیور ٹونک کا استعمال اس طرح کریں کہ یہ دوسری بیماریوں کو اینٹی ڈوٹ بھی کرتا ہے، ڈیٹاکس بھی کرتا ہے، آپ کے کھانے پینے میں جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی پیشاب اور ٹوائلٹ کے ذریعے سے باہر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ وہی بات آگی نا جو میں نے پہلے کہی تھی کہ 100 گلاں دی ایک گل، لیور ٹونک روزانہ 10 قطرے کی دفعہ۔ رانا صاحب اگلا سوال میرا آپ سے ہے۔ سب سے پہلے تو نے ڈاکٹر رانا صاحب اور امینی صاحب اور باقی ساری ٹیم کی خدمت میں سلام اور ڈھیروں دعائیں وعلیکم السلام بھیجی ہیں۔ اللہ سوال انہوں نے رانا صاحب آپ سے یہ کیا ہے کہ کیا لیور ٹونک کی طرح کوئی لنگس کا بھی ٹونک ہے؟ جی لنگس کا ٹونک بھی ہے۔ لنگس کے ہمارے پاس 2 ٹونک ہیں، ایک مدر ٹنکچر میں ہے اور ایک پوٹینسی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ دونوں ٹونک ہم نے جن کو بھی آج تک پیے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہومیوپیتھی ایسی دوائیں دی ہیں کہ جن سے اللہ ماشاء اللہ ہر بیماری پہ قابو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ قابو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے لیور ٹونک کا پوچھا، لیور ٹونک ہمارا لیور ٹونک لنگس ٹونک میں نمبر 1 دوا ہے ولاٹا اورینٹا، نمبر 2 دوا ہے اسپیڈوسپرما، نمبر 3 دوا ہے پوتھوز، اور نمبر 4 دوا ہے گرینڈیلیا۔ یہ چاروں دوائیں مدر ٹنکچرز میں ملا کے ہم نے ایک ٹونک بنایا ہوا ہے جو لنگز کو صاف کرتا ہے، سانس کی آسانی کے لیے، سانس میں آسانی پیدا کرتا ہے، دمے کو ٹھیک کرتا ہے، خاص کر بچوں کے دمے کو۔ میں نے بے شمار بچوں کے دمے اس ٹونک سے اللہ کے فضل سے ٹھیک کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں کچھ دوائیں اور بھی دیتا ہوں، آکسیجن میں دیتا ہوں 700-200 میں یا 30 میں، لیکن مین جو دوائی ہے وہ یہ آستما کمپلیکس کے نام سے ہم نے یہ نسخہ بنایا ہے۔ تو اس میں یہ 4 دوائیں شامل ہیں۔ یہ لنگز کو صاف کرتی ہیں، ریشہ صاف کرتی ہیں، لنگز کو بالکل آپ کو جب دقت ہی نہیں رہتی سانس آنے کی، آپ کے لنگز اس طرح صاف کر دیتی ہیں، لیکن ڈے آف نائٹ نہیں، آپ کو کچھ دیر کھانی پڑتی ہے۔ میں 10 قطرے یا 5 بچوں کو 5 قطرے، بڑوں کو 10 قطرے کہتا ہوں، دن میں 3 دفعہ پئیں۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے ساتھ اور خلافت احمدیہ کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو اس نسخے اس ٹونک سے شفا دیتا اور دے رہا۔ اور دوسرا نسخہ ہے لنگز کا، وہ بھی بہت ہی کامیاب ہے، بہت ہی دعاؤں کے ساتھ وہ بنایا گیا ہے، وہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو بھی میں نے بے شمار بچوں پہ استعمال کیا ہے، بے شمار بڑوں پہ استعمال کیا ہے، ہر ایک عمر میں نے وہ نسخہ استعمال کیا ہے، اور بہت ہی فائدہ مند، اتنا فائدہ مند اگر آپ کئی لوگ مدر ٹنکچر پی نہیں سکتے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ بچے بھی ہیں وہ مدر ٹنکچر نہیں پیتے، ان کو پھر میں یہ نسخہ دیتا ہوں۔ یہ نسخہ ہے، اس میں ہے
इपिकॉक 30 में, आर्सेनिक 30 में, आर्सेनिक एल्बम, और इसमें है एंटीमोनियम टार्ट 30 में, और ये चौथी दवा है इसमें कार्बोवेज 30 में। ये चारों दवाएं 30 में मिला के दिन में 3 दफ़ा ऐसे बच्चों को, ऐसे नौमौलूद बच्चों को, ऐसे छोटे बच्चों को, नौमौलूद जो होते हैं बिल्कुल 10 दिन 15 दिन के, 1 दिन के, उनका अगर नाक बंद हो और उनके गले में बलगम हो और उनको सांस की दिक्कत हो, आप बिला दरेग इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजल से विद इन 3-4 डेज आपका वो नौमौलूद भी और बड़ा भी छोटा भी सब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बलगम निकलेगी, गले में बलगम आती है, खड़ की आवाज़ आती है गले से, अक्सर माएँ ये शिकायत करती हैं, तो उनको ये मैं नुस्खा देता हूँ। इस नुस्खे का मैंने नाम रखा हुआ है एक बड़ा पुराना, क्योंकि हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह ने जो नुस्खा लिखा उसमें लिखा हुआ बच्चों का दमा, इस पर लिखा हुआ है, तो इसका नाम मैंने रखा हुआ था BKD, बच्चों का दमा 30। तो उसका आज मैंने ये दुनिया को बता दिया। कई लोग पूछते थे ये BKD क्या है। BKD ये 4 दवाएं जो मैंने बताई हैं और ये नुस्खा है, और ऐसे बेशुमार लोग इस बात की गवाही देंगे कि हाँ जी ये BKD हमारे बच्चों ने इस्तेमाल किया हो। ठीक है राना साहब, इनका अगला इन्हीं का ही सवाल है। कहते हैं कि तेज चलने और सीढ़ियाँ चढ़ने से मेरा सांस फूल जाता है और गहरी लंबी सांस लेने से फेफड़ों में दर्द होती है। एक्सरे में सब क्लियर है, खांसी भी नहीं। उम्र 66 साल है, सिगरेट छोड़े 20 साल हो गए हैं। मेहरबानी फरमाकर दवाई तजवीज़ कर दें। लोबेलिया इन्फ्लाटा 30 में जिन लोगों ने सिगरेट छोड़ी हो और उसके बाद उनको सांस की दिक्कत हो, उन लोगों के लिए लोबेलिया इन्फ्लाटा 30 में बेहतरीन दवा है, क्योंकि सिगरेट पीने से उनके लंग्स के ऊपर काली स्याही माइल दाग बन जाते हैं, तो उनको ये लोबेलिया इन्फ्लाटा अल्लाह के फजल से साफ़ कर देता है और लंग्स को साफ़ कर देता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये भाई मेरे को प्रॉब्लम तो है मगर मेरी रिपोर्टें बिल्कुल साफ हैं। बात दरअसल ये है कि ये लफ्ज़ ही गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर जो भी तिब जो भी जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनका ताल्लुक ही गहरा ताल्लुक जो है वो खून से है। अब खून में बीमारी तो मौजूद है मगर वो ज़ाहिर ना करे, ये नामुमकिन है। ये कह सकते हैं कि वो डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। रिपोर्ट्स ना तो पेशेंट को पढ़नी आती है, और अगर पढ़नी आती है तो डॉक्टर को पढ़नी आती है। अगर वो डॉक्टर ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो दे रहा है। आपको तकलीफ है सांस की, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। अगर वो डॉक्टर नहीं बता रहा तो उसकी गलती, वरना आपको इन्फेक्शन आपके ब्लड में मौजूद है और आप के तमाम जो आप CBC लेते हैं फुल ब्लड काउंट, वो उसमें मौजूद होता है। अच्छा अमीन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, एंजाइटी की अलामत क्या है? क्या एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन सब एक ही बीमारी की मुख्तलिफ के नाम है या ये अलग अलग बीमारियां? एंजाइटी कहते हैं बेकरारी को। एंजाइटी यानी कि हर वक्त टेंशन में रहना, थोड़ी थोड़ी बात को बार बार दोहराते रहना, और छोटी छोटी चीज़ों को या अपने आप को हिलाते रहना, ये या कोई मोबाइल को पकड़ लेना, टांगे हिलाना, यानी कि हर वक्त अपने आप को सोच में रखना। और ये एंजाइटी है कि भाई किसी ने कुछ कह दिया और उसके खिलाफ महाज खड़े कर देना, और छोटी बात हो गई उसके ऊपर चिल्ला कर रिप्लाई करना, ये एंजाइटी के अंदर आता है। और अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको घंटों उसके ऊपर बात करते रहना जब तक उसको गाली या उसको जो है उसको कहना दिया जाए या उससे लड़ ना लिया जाए, ये एंजाइटी है। ये ज़्यादातर राइट साइड के लोगों को बीमारी होती हैं, यानी कि ऐसे लोग जो ठंडा पानी इस्तेमाल करते हों,
اور یا ٹھنڈے کے ساتھ خشک چیزیں استعمال کرتے ہوں، یہ ٹھنڈی اور خشک چیزوں سے تعلق رکھنے والی کی وجہ سے یہ انزائٹی ہوتی ہے. جیسے ٹھنڈا دودھ پی لیا ہے، ٹھنڈا دودھ پینے کے بعد لوگوں کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، یہ تکلیفیں شروع ہوئی. کوک پینے والوں کو اکثر یہ انزائٹی ہوتی ہے. جیسے لوگوں نے روسٹڈ چکن کھایا یا روسٹڈ گرل کھا لی، اوپر سے ٹھنڈا پانی یا لسی پی لی، ان کو یہ اکثر انزائٹی ہو جاتی ہے. ان کے جسم میں اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو ڈپریشن سے تعلق ہوتا ہے، یہ ڈپریشن زیادہ تر دل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ کسی کا کوئی بزنس ڈوب گیا ہو، یہ انزائٹی سے نہیں ہے، ڈپریشن سے. اصل کہ جو چیز ڈپریسڈ کرتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز دباؤ پیدا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز غم پیدا کرتی ہے اس کو ڈپریسڈ کہتے ہیں. ٹھیک، اور یہ دل کے اوپر ہوتا ہے. وہ بات جس کو ڈپریسڈ کرتا ہے وہ زیادہ بولتا نہیں، وہ اور خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور ان کو رونے کو دل کرتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں نا، دباؤ ہو جاتا ہے، کسی چیز کا بھی دباؤ ہو وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہونے کے، جیسے جیل میں چلا گیا اور اظہار تو نہیں نہ کر سکتا تو تم نے مجھے غیر قانونی پکڑ لیا. بعض عورتیں جو ہیں اپنے میاں کے خلاف بات نہیں کر پاتی، وہ مرد کے ڈپریسڈ ہوتے ہیں. بعض مرد جو ہیں وہ اپنے زوجاؤں کے ڈپریسڈ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بات نہیں ان کے سامنے کر پاتے. تو یہ ڈپریشن جو ہے وہ اکثر کسی طرح لے، وہ یہ سونار کی ہتھوڑی کی طرح ہوتے ہیں. اگر چھوٹا چھوٹا ڈپریس آتا رہے گا تو لازمی بات ہے دل کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروبار ختم ہو گیا ہے یا ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے، روزانہ گھنٹوں اس کے اوپر پلان بناتے رہنا اور اظہار بھی نہ کر سکنا، یہ بھی دل کے لیے اور گردوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. جزاک اللہ. ایک دوست لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اور اللہ اس کے لیے وبرکاتہ. اس میں کچھ میں اسی ضمن میں کچھ ایڈ کر دوں. اس کے لیے سب سے بہترین دوائی جس طرح امینی صاحب نے بتایا کہ یہ دل پہ اثر کرتی ہے، کریٹیگس. تو ایسے پیشنٹ کو 10 قطرے 15 قطرے دن میں 3-4 دفعہ دینے چاہیے. تو اس سے اس کی یہ دل کی جو گھبراہٹ ہے اس کو سکون ملے گا اور اس کے دماغ کو بھی سکون ملے گا. اچھا، جو بھی آپ نے دوائی کا نام بتایا کریٹیکس، یہ مدر ٹنچر میں یا جی مدر مدر. اچھا، ایک دوست لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبان کے لیے کہ آپ لوگ کئی سالوں سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. جزاک اللہ لکھتے ہیں وہ ساتھ میں. سر آپ کا بھی جزاک اللہ کہ آپ ہمیں کومنٹس کر رہے ہیں. میرا اگلا سوال خان صاحب سے ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ میری مقد میں بہت درد ہوتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے. گرم پانی سے طہارت کرنے سے کچھ سکون ملتا ہے، بواسیر نہیں ہے، کوئی دوائی بتا دیں. روٹا 200 میں کھائیں، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. امین صاحب، کسی دوست نے سوال کیا ہے آپ سے کہ پاکستان سے شربت کفور کہاں سے مل سکتی ہے؟ پاکستان میں شربت کافور تو نہیں ہے، وہاں امرت دھارا کے نام سے ایک دوائی تیار کی جاتی تھی. اس میں 3 اجزاء ڈالے جاتے ہیں. اس میں 7 اجوائن، کافور اور مینتھول ڈالا جاتا ہے. 7 پودینہ، جس کو 7 پودینہ کہا جاتا ہے. وہ اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں. اس کا ریشو جو ہے وہ اگر 5 گرام آپ کے پاس کافور ہے تو 1 گرام 7 اجوائن اور 1 گرام 7 پودینہ یعنی مینتھول یہ ڈال کر بنا لیا جائے تو وہ پھر لوگ جو ہیں چینی پہ ڈال کر یا کسی میٹھی چیز پہ ڈال کر وہ دے سکتے ہیں. اچھا امین صاحب، ایک دوست اور لکھتے ہیں نائم انفو جرمنی. اب مجھے تو اس سوال کا مقصد کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ بھی
यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि इसका तिब से या होम्योपैथिक से कोई ताल्लुक है कि नहीं। वो लिखते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दें, चूना जर्मनी से किधर से मिलेगा? चूना? चूना ना, शायद ये जो पान वगैरह पे लगाते हैं गालबन, उस चूने का पता नहीं, शायद इसका तिब या होम्योपैथिक से कोई हाँ जी हाँ जी, ताल्लुक। ये उसी का जिक्र है। ये रिफॉर्म हाउस से मिल जाएगा जर्मनी में, या अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पान की दुकान है, पान की दुकानों से या इंडियन शॉप से या पाकिस्तानी दुकानों से ये चूना मिल जाएगा। ये इसके जो होम्योपैथिक दवाई बनती है वो है कल्केरिया कार्ब। ठीक है, जज़ाकल्लाह आपका। अच्छा, राना सईद साहब से मेरा अगला सवाल है। राना सईद अहमद खान साहब और हमीद साहब से मेहरबानी करके फरमाएं, बतलाएं। मेरे ख्याल से ये शायद अमीनी साहब उन्होंने लिखना चाह रहे थे। मेहरबानी करके फरमाएं, बतलाएं कौन कौन सी कुतब पढ़ें, और एक प्रोग्राम होम्योपैथिक कुतब और तबी किताबों पर करें कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें। इन असाब ने कौन कौन सी कुतब लिखी हैं और वो पाकिस्तान में कहाँ से मिलेंगी? लेकिन जी किताबें तो बेशुमार हैं। अगर आपको होम्योपैथी सीखने का शौक़ है तो सबसे पहले आप हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह की जो किताब है उसका मुताला शुरू करें। ये है वो किताब। तो इसको अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका इल्म बढ़ता जाएगा और आपकी प्यास भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले इसी से शुरू करें। बाकी बेशुमार डॉक्टरों ने किताबें लिखी हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है तो फिर डॉक्टर कैंट की किताब पढ़ें। डॉक्टर क्या कहते हैं उसको, विलियम बोरेक की किताबें पढ़ें। फिर एलन की पढ़ें किताबें। ये किताबें तो बेशुमार हैं। इल्म तो फैला हुआ है, बेशुमार फैला हुआ है। लेकिन अगर आपने शुरू करना है तो सबसे पहले फिर हजूर की किताब से शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने इल्म के लिए फिर आप बेशुमार किताबें आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, तो वैसे भी मिल जाएंगी। बात दरअसल आपकी 100% दुरुस्त है कि हज़रत खलीफा राबि रहमतुल्लाह ताला की एक जामे किताब है और अहमदियों के लिए एक ये बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं। होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काउंट की जाती है वो एतक़ाद है। और इस किताब को जब एक अहमदी पढ़ता है तो वो बड़े एतक़ाद से पढ़ता है। अगर एक मैं यहाँ से सारे ही जो होम्योपैथ बनना चाहते हैं, मेरी उनसे दिली गुजारिश ये है कि तमाम दूसरी किताबों को भूल जाएं, अपने अंदर एतक़ाद पैदा करें कि ये खलीफा वक़्त ने एक बेहतरीन और बहुत अच्छा टाइम निकाल कर इसका हमारे लिए एक समर पैदा कर दिया है, जो आने वाले तमाम जो भी होम्योपैथ हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो यह है कि अपने अंदर एतक़ाद पैदा कर लें कि भी इसकी किताब के अलावा और किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर एक बार समझ नहीं आते तो बार बार दूसरी बार पढ़ें। फिर नहीं समझ इसको बार बार पढ़ें और आप को बार बार पढ़ने से बेशुमार चीज़ों का इदराक खुद ब खुद हो जाएगा। और दूसरे बंदे हैं कि तिब के मामले में हज़रत खलीफा मसीह अव्वल की किताब जो है वो ब्याज़ नूर, वो उनके अल्फाज मुश्किल हैं, मगर अगर आप दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं तो ये तिब की ज़ुबान भी सीख लीजिए। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद है, बेशुमार कुछ ऐसा है। हजूर की कोई मुश्किल ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की गई और ना ही उनके कोई मुश्किल नुस्खे हैं। बाज़ ये भाई एक नुस्खे में एक इंग्रेडिएंट रह गया, वो छोड़ दीजिए, अपना नुस्खा मुकम्मल कर लीजिए, जितने भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उसमें ही अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है। बाज़ दफ़ा यह है कि होम्योपैथिक में हजूर ने 3-4 चीज़ें बताई हैं, उसमें पूरी नहीं हो पा रही, एक का कमी रह गया। वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप का ये कोई सालन नहीं है जिसमें नमक रह गया तो वो पूरा सालन नहीं आप खा सकते। अगर 2 दवाइयाँ हैं तो 2 ही इस्तेमाल कर लीजिए। ये नुस्खे इस तरह तैयार किए जाते हैं, कोई लेफ्ट साइड पे काम कर रहा होता है, कोई राइट साइड पे काम कर रहा होता है, कोई ऊपर की तरफ काम कर रहा होता है, कोई नीचे की तरफ काम कर रहा है। वो हमें अंदाजा नहीं हो पाता। या नुस्खे, अगर ये होम्योपैथिक नुस्खे इसी तरह ही हैं, जिस तरह 4-5 आपके खत आ गए हैं, उनमें से एक आपका है, बाकी 4 आपके नहीं है।
تو دوائی نے ایک ہی نے کام کرنا ہوتا ہے، مگر نسخے اس لیے بنا دیے جاتے ہیں کہ بہت تیزی سے کہ بھی آپ ایک بار لے لیں، جیسی تکلیف ختم ہو پھر ہم اس پہ غور کریں کہ ہمیں کون سی تکلیف سے تھی اور کس چیز سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اس سے ہم تھوڑا سا پرہیز بھی کر لیں اور وہ دوائی آپ استعمال بھی کر لیں۔ بعض دوائی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 4 دوائیاں بتاتے ہیں، چاروں کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک نکال دیں، پھر لے، پھر ہاں جی مجھے پھر بھی فرق ہے، پھر اس میں سے 2 نکال دیں، پھر 2 لے، پھر بھی فرق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے 2 لیتے رہے، پھر آپ کو اس سے فرق ہے تو پھر ایک نکال دیجئے، ایک رکھیے، پھر اب آپ کو فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے چھوڑی ہے وہ آپ کو فرق کر رہی ہے۔ اس طرح کر کے آپ اپنے مزاج کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور دوائی کا اصل جگہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سی دوائی آپ کو اس میں فرق کر رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ لمبا عرصہ آپ لمبا، اب ہمارے پاس ایک دوائی ہے CCL، کاربوویج، لائکوپوڈیم اور چائنا، یہ 3 مزاجوں کو اکٹھا کر کے بنایا ہے کہ بھی کسی کو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پیٹ میں گیس بن رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ چائنا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، لائکوپوڈیم اور کاربوویج لے لیں۔ اگر اس سے فائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں کہیں سوجن ہے جس کی وجہ سے آپ کو کاربن فائدہ دے رہی ہے۔ اگر آپ نے اس میں سے چھوڑ کر، آپ نے لائکوپوڈیم چھوڑ کر دیکھنی ہے کہ صرف کاربوویج لے کے دیکھیں، اگر وہ کاربوویج فائدہ دے رہی ہے تو اس کو رکھیے، لائکوپوڈیم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لائکوپوڈیم فائدہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں پس پڑ رہی ہے اور زخم بن رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کر کے ہم ہومیوپیتھی کے اصل حالت پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں کہ بھئی نہیں مجھے پورا وہ نسخہ ہی ملے جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ تو آپ ہومیوپیتھ کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ تو میری سے سب سے گزارش ہے کہ یہ 2 کتابیں ہیں، حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی علاج بالمثل اور بیاض نور، اس کے علاوہ آپ دوسری طرف کتابیں نہ دیکھیں، آپ کا دماغ کنفیوز ہو جائے گا اور آپ کوئی PhD نہیں کر رہے۔ اگر کرنی ہے تو پہلے ہی یہ پڑھیں اور اتنی بار پڑھیں کہ آپ کو یہ حفظ ہو جانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ رانا صاحب، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ کو تقریباً 12 سال سے ریشے کی تکلیف ہے اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو تمینشا ہے، اس وجہ سے پانی نکلنا بھی مشکل ہے، بات وغیرہ نہیں کرتی، کوئی دوا تجویز کریں، جزاکم اللہ وحسن جزاک۔ ریشے کی تکلیف ہے اور ڈائمینیشیا لکھا ہوا، ڈائمینیشیا۔ ڈیمنشیا، اچھا ڈیمنشیا ہو گیا ان کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائمنشیا کے لیے تو بہت ساری دوائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو کہیں کہ ڈائمنشیا کے لیے سب سے پہلے تو ان کو دیں لیسیتھین 1000 میں ہفتے میں 2 بار، اور اس کے بعد جنکو بیلوبا مدر ٹنکچر 10 قطرے دن میں 3 دفعہ، اور کالی فاس 6x میں صبح دوپہر شام دینا شروع کریں، اور 1 مہینے کے بعد پھر رپورٹ بتائیں۔ جزاک اللہ صاحب۔ آپ سے اگلا سوال بھی میرا ہے۔ شازیہ ارشد صاحبہ نے دونوں ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ رانا صاحب نے جس طرح بلڈ پریشر کا کہا، اسی طرح میں نے غلطی کی اور بار بار چیک کیا اور اس سے مزید طبیعت خراب ہوتی رہی۔ آپ کا پروگرام دیکھ کر سوچا ہے کہ اب ایسا نہیں کروں گی، مثلا جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح ہی وہ کریں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا۔ اب میں اب اگلا سوال جو ہے وہ بیسیکلی آپ دونوں سے ہی ہے، پر میں ایک حصہ آپ سے کر لیتا ہوں تو اگلا حصہ میں ان سے کر لیتا ہوں۔ امینی صاحب، ایک دوست نے سوال لکھا ہے کہ جسم میں گلٹیاں بن رہی ہیں، مثلا کہ کیا پرہیز کرنا چاہیے؟ جو گلٹیوں کو بننے کا تعلق ہے، یہ لائپوما ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ بنتا ہے جن کے ماضی میں کسی وجہ سے ٹائیفائڈ ہوا ہو اور بخار جسم میں موجود ہو، یا جس کی تلی کمزور ہو،
اور وہ آدمی سرکے کی بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے یا املی کی بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، یا خاتون ہے، عورت ہے، ایسے ہی جو حضرات ہیں جن کو کسی زمانے میں سویئر قسم کا ٹائیفائڈ ہوا ہو یا بخار ہوا ہو، میادی بخار ہوا ہو، وہ بخار انسان کے جسم میں ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو کھٹاس سے زود حصی ہوتی ہے، یعنی کہ کھٹاس سے الرجی ہوتی ہے۔ الرجی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی ریشز ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کی تلی کمزور ہوتی ہے۔ تلی جو تمام جو ہیموگلوبنس کو ہے وہ سٹور کرتی ہے، اور جب بھی بخار ہوتا ہے یا تو لیور کو چڑھ جاتا ہے یا تلی کو چڑھ جاتا ہے۔ اب ایسے حضرات وہ جو سرکے کی بنی ہوئی چیزیں، جیسے میں پوچھتا ہوں ایک آدمی کو نا کہ بھئی آپ کو جو آپ نے کبھی سرکہ کھایا؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں سرکہ کھایا۔ میں جب اس کو بولتا ہوں ڈونر کباب کی جو ہری مرچ ہے وہ کھائی ہے؟ جی وہ میں روز کھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکہ آپ کھاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کروننگ استعمال کرتے ہیں سیلڈ کے اوپر، جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی سرکہ موجود ہوتا ہے، جو سیلڈ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہیں اس کے اندر سرکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکی کھانے، لیبنیز کھانا، ان میں بہت زیادہ سرکہ موجود ہوتا ہے۔ جو ایسے لوگ جو ہیں جو ترکی کھانے پسند کرتے ہیں یا ان کو یہ ضرور ہوتا ہے، اور بعض ایسی خواتین ہیں جو اپنا وزن کم کرتی ہیں اور وہ لیمن ڈال کر اپنے وزن کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، ان کو پولیسسٹیکل اووریز ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی گلینڈز کے اندر لائپوما بننے کے رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ گلٹیاں بعض دفعہ بڑھ جائیں تو ایک میٹاٹاسٹس کینسر کا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ صرف یہ بیرون پہ ہی نکلتی نہیں ہے، یہ اندر بھی نکلتی ہیں۔ اگر یہ ان میں پس پڑ جائے تو یہ ہیپاسوسٹر ایک بیماری ہے جس کو پائنو نیڈل سائنس کہتے ہیں، یا کسی اس کے اندر پھر یہ پس بناتا رہتا ہے، یہ لوور بیک میں یا سینے کے درمیانی حصے میں نکل آتا ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ مائرسٹیکا لیں۔ تو یہ ہے کہ جب آپ کھٹی چیز لیتے ہیں اور اس کے ساتھ دودھ لیتے ہیں تو یہ پس بناتا ہے، اور اگر کھانے میں سٹرک ایسڈ ہے، اسٹیبلائزنگ کے طور پر سٹرک ڈالا جاتا ہے کہ بھئی اس کو ٹیسٹ کو انہینس کیا جائے اور ان کے مسالوں کو کافی لمبا دیر تک رکھا جائے۔ جیسے ہی اس کے اندر نمک ڈلتے ہیں یا سٹرس چلتا ہے تو اس میں تابکاری پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کے گلینڈز کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ رانا صاحب کوئی دعائی تجویز فرما دیں۔ امینی صاحب نے تو بتا دیا ہے، سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے اچھا کہ یہ سارا کچھ سٹرک ایسڈ کھانے کی وجہ سے لائپوما ہوتا ہے۔ لائپوما فیٹی گلٹیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے عموماً میں فیوکس اور فیٹولا کا بیری دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ کلکیریا کارب اور گریفائٹس، یہ 30 میں اور 6 میں ملا کے دونوں دیتا ہوں۔ تو الگ پھل سے کچھ عرصہ کھانے کے بعد یہ فیٹی گلٹیاں گھلنی شروع ہوتی ہیں، یہ یکدم نہیں ہوتی، کئی لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یکدم یہ گھلتی نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم 1 مہینہ دوائی کھائیں گے تو یہ گھل جائیں گی، ایسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو کے رہتا ہے اللہ کے فضل سے اگر آپ لمبا عرصہ یہ دوائیں کھاتے رہیں تو، کیونکہ یہ گلٹیاں نہ ہی 1 مہینے میں بنی ہیں تو نہ ہی 1 مہینے میں جانی ہے، یہ سوچ کے رکھیں۔ اس کو بننے میں پتہ نہیں کتنے سال لگے ہیں، اتنے سال تو نہیں لیکن بہر ٹائم لگے گا ان کو گھلنے میں۔ اس میں ایک ذمہ میں ڈاکٹر صاحب کو مشہور ہوں ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو شربت کافور ہے اس میں نے کچھ دوائیاں ایسی بھی ڈالی ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو جو اندر بخار بنتا ہے یا میادی بخار، ٹائیفائڈ یا ہلکا ہلکا یا صبح چڑھا تو شام کو اتر جاتا ہے، میں نے اس میں کیا ہے۔ کسی شخص نے تنزیہ لکھا ہے کہ بھئی آپ کوئی فروٹ نہ کھائیں، کوئی اچھے کھانے نہ کھائیں، صرف آپ شربت کافور لیں۔ بھائی آپ صبح ناشتہ باسی کھانے سے کرتے ہیں، رات کا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، صبح آپ اسے کو پراٹھے کے ساتھ اوپر سے چائے پیتے ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے شربت کافور ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے تربوز کھا لیا، اورنج کھا لیا، آپ کو ہیضہ ہو گیا
تو حیضہ پاکستان میں IBS کہلاتا ہے، یا پاکستان میں اکثر ہوا کرتا تھا، ادھر بھی تمام اتباع جو ہیں وہ کافور ہی دیا کرتے تھے. تو ہم نے اس کو یہ ہے کہ طنز کرنا اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں نا بے شک طنز کر رہے ہیں اور جو بھی ہیں، مگر جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں. یہ ہے کہ شربت کافور کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ وقتی طور پر بھی اور فوری طور پر بھی اور دائمی طور پر بھی انسان کی باڈی کے انفیکشن کو ہیل کرتا ہے. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو یہ فیور کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف بلڈ اوپر چلا جاتا ہے تو کافور نیچے لے آتا ہے. ارے کسی کا دماغ کی طرف خون نہیں جا رہا تو یہ خون دماغ کی طرف بھی خون کو لے جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہے فیور ہو گیا. ایسا بخار جو بہت پرانا ہے اور نہیں جسم سے نکل رہا، اس میں ایسی اجزاء ہیں جو جسم کے دردوں کو پورا کرتا ہے، آرتھرائٹس کو ہونے نہیں دیتا. اور تمام ایسے فروٹ جو آپ پرانے اور باسی کھانے کھانے کی وجہ سے یا سٹرک کھانے کی وجہ سے اس کا بہترین اینٹیڈوٹ ہے. اس کو اس طرح بنایا کہ ہر گھر میں آپ جا کے دیکھ لیں، اور اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان چلے جاتے ہیں، ان کے گھر میں لیمن کا استعمال، آلو بخارے کا استعمال، کھانوں میں بے شمار استعمال، ہر کھانے. وہ چٹنیاں بھی ایسی ہیں، چٹنیاں جو انسان کو جو بعد میں کھانے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھا لی ہے. سرکے کی بنی ہوئی چیزیں ڈونر کباب کی صورت میں یا لیبنیز شوالما کی صورت میں، پیزے کے اوپر تمام سرکے کی جو ٹاپنگ ہوتی ہے، جو اس کے جو کیچپ جو ٹاپنگ ہے، اس کا پیزے کا ٹاپنگ ہوتا ہے، اس میں جو بنایا جاتا ہے اس میں بھی بے شمار سرکہ اور لیمن کا استعمال ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو چٹنیاں ملتی ہیں اس کے اندر بھی کون سی ایسی چیز ہے جس میں یہ سٹرک اور سرکہ نہ ہو. اس کے لیے میں نے شربت کافور بنایا ہے، اور اگر یہ ہر گھر استعمال کرتا ہے تو میں اب کو یہ وثوق سے کہتا ہوں آدھی سے زیادہ بیماری ہمارا شربت کافور ہی کھا جاتا. بہت شکریہ امینی صاحب، آپ نے کافی تفصیل بیان فرما دی. لیکن یہ کہ دیکھیں، اگر یہ لوگ ہم پہ طنز یا اعتراض نہیں کریں گے تو ہم بھی ٹھیک نہیں رہیں گے. ایسے لوگ تنقید برائے اصلاح جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ببرکت ہے، کرنی چاہیے لوگوں کو. اگر ہم کوئی لوگوں کو اگر غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو ہم پہ وہ ضرور تنقید کریں، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ کہتے ہیں. اب کئی لوگ اسی ضمن میں بھی کچھ بتا دوں کہ لوگ مجھ سے بھی کافی ناراض رہتے ہیں کہ میں ٹیلی فون پہ روڈ بولتا ہوں. لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے روڈ نہیں بولا. میرا سٹائل اس قسم کا ہے. میں یہ خدمت 25 سال سے کر رہا ہوں. بے شمار میں فون سنتا ہوں، بے شمار لوگوں کے میں پیغامات لوگوں کو جواب دیتا ہوں. اس ضمن میں کسی کا فون آ جائے، وہ میرا ہر وقت موڈ نہیں ہوتا کہ میں ہی جی 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 کروں. یہ میں نہیں کر سکتا، میرے مزاج میں نہیں یہ چیز. لیکن میں نے کبھی خدا کے فضل سے کسی سے بدتمیزی نہیں کی. لوگ ٹائم بے ٹائم آ جاتے ہیں، ٹائم بے ٹائم فون کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں کیا. تو اس لیے یہ لوگوں کا آپ کبھی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ 100% دنیا کو خوش نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے، ہم مل کے خدمت خلق کرتے ہیں. جتنی خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں. چند ایک لوگ، سارے نہیں ہیں، چند ایک. کئی کہتے ہیں جی کہ آپ غصے میں جھاڑ دیتے ہیں، آپ یہ کر دیتے ہیں. بھئی میں اپنے محسنوں کو کیسے غصہ دکھا سکتا ہوں؟ آپ لوگ میرے محسن ہیں، آپ مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں، تو میں اپنے محسنوں کو کیسے جھیڑ سکتا ہوں؟ یہ کیسے ان سے روٹ بول سکتا ہوں؟ میرا سٹائل یہ ہے. میں پچھلے 25-26 سال سے آپ کے سامنے ہوں. میں ایسے ہی بولتا ہوں، ایسے ہی بولتا آیا ہوں، ایسے ہی بولتا رہوں گا. میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا. میں ہر وقت ہی ہا ہا نہیں کر سکتا. میں شارٹ سی بات سنتا ہوں، شارٹ سا جواب دیتا ہوں. لیکن لوگوں کو پھر بھی اعتراض ہے جی کہ جی وہ ہم سے بات نہیں کی، ہم سے یہ نہیں کیا، ہم سے وہ نہیں کیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی، آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا. دوسری بات اسی ضمن میں سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں.
جو مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں، ان کا احسان ہے میری ذات پر کہ انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا. لیکن یہ میری خدمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں اگر 10 ساتھ بھی کر لوں تو میں پورا نہیں کر سکتا. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں 900 سے زیادہ میسیجز پینڈنگ ہیں. more than 900 messages are pending. میں ان کو نہیں کر سکتا. میں صبح سے لے کے شام تک میں جواب دیتا ہوں، میں رپلائی کرتا ہوں، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا، لیکن اس کے باوجود 900 اور سم تھنگ، میرے خیال 935 میسیجز اس وقت پینڈنگ ہیں. میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بہت ضروری میسیج ہے، بہت ضروری دوائی چاہیے، تو آپ ڈاکٹر امینی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو 24 گھنٹے میں جواب نہیں ملتا میری طرف سے تو آپ میسیج کو ری سینڈ کر دیں، کیونکہ اگر میں نے آدھا گھنٹہ فون نہیں دیکھا تو آپ کا میسیج اللہ جانے کہاں پہنچ گیا، میں نہیں ڈھونڈ سکتا. تو اس لیے میری نہایت ادب کے ساتھ اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ میں ہرگز روڈ نہیں ہوں. میرا طریقہ کار یہی ہے بولنے کا. تو اگر آپ کو روڈ لگتا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں روڈ نہیں ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ میں روڈ نہیں ہوں. یہ میرا سٹائل ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو I'm really sorry، لیکن میں ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں. تو اس لیے میں نے کہا کہ امیر صاحب کے اس بات کے بہانے میں بھی لوگوں سے یہ معافی مانگ لوں. جن لوگوں کو مجھ سے کبھی بھی کوئی شکایت ہوئی، کبھی بھی کسی موقع پہ دوائیوں کے معاملے میں کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. میں روڈ نہیں، میں اسی طرح ہوں. کل صبح 8 بجے کچھ لوگ دوائی لینے آ گئے، 8 بجے سویا ہوں، ٹھیک ہے، ایمرجنسی نہیں جی. پھر لوگ رات 12، 12:30، 1، 1:30 بجے فون کرتے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ آن لائن آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بھائی میں کوئی پابند ہوں آپ کا؟ میں جاگ رہا ہوں، میرے گھر والے تو سوئے ہوئے ہیں نا، میں ان کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ تو اس لیے یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. لوگ چاہتے ہیں یہ آن لائن ہے. میں آن لائن آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جتنے میں سونے سے پہلے جواب دے سکوں، لوگوں صبح اٹھیں تو لوگوں کو مل جائے جواب، تو وہ میں کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آن لائن ہوں تو آپ فون پہ فون، اور پھر باز نہیں آتے. اتنی لمبی بیلیں دیتے ہیں کہ شاید اٹھا لے، کہ میں کیوں اٹھاؤں، میں نہیں اٹھا سکتا، میرے گھر والے سوئے ہوتے. تو اس لیے خدا را ان چیزوں کا خیال کریں. ہم آپ کی خدمت کے لیے ہفتے میں 2 بار بیٹھتے ہیں. ہم آپ کی خدمت ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہیں. تو اس لیے اتنا ہمارا ضرور خیال کریں کہ ہم دن رات کوشش کرتے ہیں. میں کوئی آپ پہ احسان نہیں کرتا کسی قسم کا بھی. میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا احسان ہے مجھ پہ کہ آپ مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں. لیکن میں اتنی کر سکتا ہوں جتنی میرے بس میں ہے، جتنی میرے اختیار میں ہے. اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتا. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ آن لائن ہیں تو آپ میرے میسیج کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو بھائی تمہارا میسیج آدھا گھنٹہ پہلے آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں آیا کہاں نہیں ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں جواب؟ اس لیے پھر نہایت ادب کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو میری کسی بات سے کوئی انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ میں روڈ ہوں، تو میرا خدا جانتا ہے کہ میں روڈ نہیں ہوں، میں ایسا ہی ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لونگ کے کیا فائدے ہیں، اس کا کیا طریقے، اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تو امینی صاحب بتا سکتے ہیں. اچھا چلیں، یہ ان کا اٹھا لوں گا، میرا نہیں. ان کی اب ٹھہر لوں گا. یہ ہاں ہے جی کہ امین صاحب. یہ جو ہے اس میں لونگ میں بھی کافور پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے اکثر طبقہ کہتے ہیں کہ یہ گرم اور خشک ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر گرم اور خشک لکھی جاتی ہے. مگر میں نے اس کو تجربے میں پایا ہے کہ اس کے اندر بینزائک ایسڈ پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایگنولز پائے جاتے ہیں، یعنی کہ
اس کے اندر بھی کافور پایا جاتا ہے. اکثر میں لوگوں کو کہوا بتاتا ہوں، ایسے خواتین حضرات ہوتے ہیں جو مزاجن ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں یا گرم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بھی میں یہی کہوا بتاتا ہوں. لونگ، بڑی الائچی اور دال چینی، ان تینوں میں ایگنول پایا جاتا ہے، یعنی کہ کافور کی بہن پائی جاتی ہے یا بھائی پایا جاتا ہے. تو میرے مزاج میں اس کو یہ کیونکہ پس کو ختم کرتا ہے، مزاج میں تھوڑا سا خشک ہے مگر کیونکہ کافور کی طرح کا ہے، یہ فوری طور پر پس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں جو پروٹین بیس کھاتے ہیں ہم، جیسے گوشت ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، یہ ہماری باڈی کے اندر ایک پلیگ پیدا کرتے ہیں. اور اس کے لیے لونگ، دال چینی اور بڑی الائچی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس کو پہلے ہلکا سا تیل کو گرم کریں، اس کے اندر لونگ، دال چینی یا بڑی الائچی، جو فلیور آپ کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ ڈال دیجیے. یہ ریشے کو کم کرتے ہیں، پیٹ کے اندر جو بیکٹیریا بنتا ہے وہ پیٹ میں گیس پیدا کرتا ہے، تو اس کو یہ ان کو ڈیزالو کرتا ہے اور مدد کرتا ہے. جیسے چاول کھانے والے لوگ ہیں، چاول سے بھی بہت زیادہ جو ریشہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو گیس بن جاتی ہیں. تو چاول کو ابالتے وقت یہ تینوں چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو دال چینی کا استعمال ہے وہ ضرور کریں کہ اس کے جو اس کے اندر ایک وولٹائل ہوتا ہے دال چینی کے اندر، جو چاولوں میں مکس ہو جاتا ہے اور چاول جو ہے باتی نہیں رہتے. تو زیادہ تر یہ جو لونگ کا ہے، یہ باڈی کے اندر سے جو تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، معدے میں بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو، اور لنگز کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہ ہے کہ لنگز جس کے پس پڑنے کی وجہ سے، نمونیا ہونے کی وجہ سے، یہ ریشے کو کم کرتا ہے، لنگز کو بھی صاف کرتا ہے. ایسڈ ریفلیکسز سے ہے، جہاں بعض ایسی عورتیں ہیں جن کے چہرے پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، ان کے لیے ہے. اور یہ جو بعض ایسے ہیں جن کی پس پڑ جاتی ہے، پیشاب میں آتی ہیں، اس کے لیے ہے. اور ٹریول سکنس ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ سمجھیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک عام روٹین میں اینٹی بائیوٹک ہے. اگر آپ کسی طرح اینٹی بائیوٹک کا استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ لونگ، بڑی الائچی اور دال چینی کا بھی استعمال کریں کہ بھئی لونگ کی جو تابکاری ہے وہ بھی آپ کے باڈی میں اسٹور نہ ہو اور وہ جلدی جلدی نکلتی بھی جائے اور اپنا کام کر جائے. یہ زیادہ تر اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جن لوگوں کے اندر پس پڑنے کا رجحان ہو، یعنی کہ ریشہ پڑنے کا ہو اور جمنے کا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لونگ ہے، بڑی الائچی ہے، دال چینی ہے، یہ بھی وہی کام کرتی ہے جو آپ کی اموکسیسلین، پینیسلین یا یہ کلاریتھرومائسن یہ کام کرتی ہیں. سیم کام آپ کی یہ تینوں چیزیں کرتی ہیں. یہ آپ کے خون میں سے بھی اور آپ کے آنتوں میں سے بھی یہ پس کو، اور جو کھانوں کی بادی پن ہوتا ہے، جیسے آپ نے ٹنڈے گوشت بنا لیے ہیں، کدو گوشت بنائے، یہ اس میں ضرور ڈالیے. اور ابلتے ہوئے چیزوں میں بھی ڈال سکتے ہیں. جب آپ بھوننے لگیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا سا تڑکا لگا لیں، تو یہ آپ کے کھانے کی خوشبو بھی بڑھا دیتا ہے، اور خون کے جو گوشت کی جو تابکاری ہوتی ہے اس کو بھی یہ ضائع کر دیتا ہے. اس کی تو بے شمار بڑی لسٹ ہے جو جسم میں زخم نہیں بننے دیتا، اور جو زخم ہو گئے ہیں ان کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے. مگر اس کے ساتھ سٹرک کا استعمال نہ ہو. جیسے آپ روٹین میں جو بازاری مسالے ہوتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ نمک اور مختلف نمک ہوتے ہیں، سٹرس ہوتے ہیں، یہ پھر ان کے ساتھ کام نہیں کر پاتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو آپ نے لوگوں کو کھانا بنانا سکھا دیا. اب لگتا ہے اچھے کوک ہے. وہ حکیم اصل میں ہوتا ہی کوک ہے. ٹھیک ہے. کا تعلق اس کی کوکنگ سے ہے، کھانے پینے سے ہے، مزاجوں ویری گڈ.
جاتا ہے اور کون سے کھانے، کون سی سبزیاں، کس کا تعلق کیا ہے، حکیم پہچانتا ہے. سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا آپ کھاتے کیا کھایا، وہ اس کے کھانے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کی عادت کیا ہے. مثال کے طور پر وہ میں جی ٹنڈے کھا کے ہیں جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ سرد اور تر ہو گیا آدمی، فوری طور پر اس کو سینکیا دے. صحیح ہے، تو وہ آرسینک البم ہوتا ہے، وہ سینکیا نارمل طور کی بہت خطرناک ہے، مگر وہ انہوں نے کشتہ بنایا ہوتا ہے تو وہ اس کو فوراً دے دیں تو اس کی اندر سے بادی پن ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ جو حکیم ہیں زیادہ تر آپ کی نبض پکڑتے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ کا ٹیمپریچر معلوم کر لیتے ہیں اور پلس کو معلوم کر لیتے ہیں، تو جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں تو اس کا معدہ ٹھنڈا ہے، اور اگر ہاتھ گرم ہے تو اس کا مطلب معدہ خشک ہے. تو اس طرح وہ حکیم جو ہیں اپنی ٹرکس جو ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، مگر اس سے ہی وہ پہچان لیتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ایک بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے، میں نے ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، کیونکہ ان کا کہیں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی. میں نے سادہ ڈائریکٹ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا بائی پاس کب ہوا؟ کہتا ہے پچھلے سال. یعنی کہ انٹرنل بلیڈنگ ہونے سے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر ان کے مزاج تک پہنچ جاتے ہیں. جزاکم اللہ آپ کا امینی صاحب. میں اپنے اس معذرت ہوں اپنے ناظرین کا کہ ہم آپ کے سارے سوالات اپنے معزز ہومیوپیتھ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ٹائم کی بھی ہمیں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 1 گھنٹے میں ختم کر دیں، پھر بھی ہم 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ کے قریب ہیں. میں اپنا آخری سوال رانا سعید خان صاحب سے کروں گا. لیور ٹونک اور لنگز ٹونک اسپیشلی پوٹینسی میں ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ لانگ ٹرم یوز سے پروونگ نہیں ہوگی بلکہ فائدہ دے گی، اور کن بیسس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹونک ڈیلی لے سکتے ہیں؟ آپ نے لانگ ٹائم آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی لینے کی. اگر آپ مدر ٹنکچرز لے رہے ہیں تو اگر آپ نے مہینہ 1.5 مہینہ لیے تو آپ کو وہ 70-80% بیماری آپ ختم کر دیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے اتنی روٹین میں نہیں لینا. مثلا اگر آپ 3 دفعہ لے رہے ہیں 1.5-2 مہینے کے بعد آپ کو وہ شاید 2 دفعہ دن لینا پڑ جائے، 1 دفعہ دن میں لینا پڑ جائے. اسی طرح جو 30 والی پوٹینسی ہے وہ اگر آپ نے 1.5-2 مہینے کھائی ہے، میرا نہیں خیال اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی دوبارہ اگر کھانے کی، لیکن پڑے بھی دن میں 1-2 دفعہ کھا سکتے ہیں. پروونگ ایسے نہیں ہوتی جیسے لوگ اکثر سوچتے جی کہ میں شاید 2 مہینے دوائی کھا لوں مجھے پروونگ ہو جائے گی. ایسا پروونگ نہیں ہوتی. پروونگ کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں، اور طریقوں سے پروونگ دوائیں پروو کی جاتی ہیں. اس طرح نہیں کی جاتی کہ آپ کو ایک کمبینیشن بنا کے دے دیا آپ 3 دفعہ کھا رہے ہیں. آپ پروونگ تو تب ہوگی کہ اگر آپ کے اندر وہ بیماری نہیں ہوگی. آپ کے اندر تو وہ بیماری ہے جس کے علاج کے لیے آپ دوائی کھا رہے ہیں. یہی پروونگ ہے کہ وہ آپ کی وہ دوائیں آپ کی بیماری کو ٹھیک کر رہی ہیں. تو لیکن اگر آپ کو بیماری نہیں ہے تو آپ وہ دوائیں کھا رہے ہیں تو اس سے پروونگ کا خطرہ ہوگا. اس لیے یہ بلا شوق بلا خوف دوائیں کھائی جا سکتی ہیں جب تک آپ کو دن بدن فائدہ ہوتا جاتا ہے. فائدہ اگر آپ کو دوائی فائدہ دے رہی ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی. جب آپ جتنی دیر بھی آپ دوائی کھا رہے ہیں، مثلا اگر آپ نے 2 مہینے کی دوائی کنٹینیوسلی کھائی ہے یا 1 مہینہ، اس کے بعد 2-3 دن 4 دن چھوڑ دیں. اس کو چھوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، پھر اس کے بعد شروع کر دیں. اسی طرح اگر آپ وقفے سے تھوڑا سا وقفہ دے دیا کریں تاکہ جسم کو خود بھی کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو تو آپ جلدی آرام آ سکتا ہے آپ کو. لیکن کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں ان کو اگر کبھی ایک دوائی دے دو تو وہ کہتے ہیں بس 1 دوائی. تو انہوں نے اگر 5-6 دوائیاں دو پھر ان کو تسلی ہوتی ہے کہ اچھا میں نے یہ صبح کھانی، میں نے یہ 10 بجے کھانی، یہ میں نے 3 بجے کھانی. ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، کسی نہ کسی طرح راضی کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں. لیکن ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے پھکے مارنے کی، یہ بھی دوائی کھا لو، وہ ایلوپیتھک کھا لو، وہ حکیم کی کھا لو، وہ نسوانی کھا لو، وہ حبیٹرا کھا لو، وہ حب مفہوم کھا لو، وہ حب جوانی کھا لو. جہاں سے جو ملتا ہے وہ لے کے کھاتے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں درد ہو رہی ہے، ہمیں انزائٹی ہو گئی، ہمارا لیور بڑھ گیا، ہمیں بیمار ہو گیا، ہم بخار ہو گیا. او بھائی خدا کا خوف کرو، یہ جسم ہے تو مشین تو نہیں ہے نا جو جس نے ہر چیز گرائنڈ کرتے جانا ہے. تو اس لیے ایسے احباب
دوا ضرور کھانی چاہیے بیماری میں، لیکن ایک دوا ایک لمٹ. اگر آپ نے ہومیوپیتھی کا علاج کروانا ہے تو پھر جس طرح محترم امینی صاحب نے فرمایا تھا کہ اعتقاد کے ساتھ. آپ کا اعتقاد ہے یا نہیں ہے دوائیاں ہومیوپیتھی پہ، ہومیوپیتھی اثر کرے گی. ٹھیک ہے، کسی کا اعتقاد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ہومیوپیتھی علاج کروانا ہے تو پھر ہومیوپیتھی کا کھائیں. اگر آپ نے ایلوپیتھی علاج کروانا پھر آپ ایلوپیتھی پہ ٹرسٹ کریں. اگر آپ نے آیوویدک علاج کروانا پھر آپ آیوویدک پہ ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ کر کے پھر جو علاج آپ نے کروانا وہ کروائیں. پھر یہ نہیں کہ میں مینی صاحب سے بھی دوائی پوچھ کے کھا لوں، ثاقب صاحب سے بھی پوچھ کے کھا لوں، مجھ سے پوچھ کے بھی کھا لے، ادھر ادھر سے بھی پوچھ کے، کوئی اخبار میں نسخہ پڑھ لیا، کوئی الفضل میں نسخہ پڑھ لیا، کوئی ڈائجسٹ میں نسخہ پڑھ لیا. وہی بیماری ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ نسخے پڑھ کے اچھا یار یہ فلاں نے کھایا تھا. بھئی وہ فلاں نے کھایا تھا، وہ اس کے سمٹم تھے، آپ کے تو نہیں تھے. اس لیے ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. جس بھی ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں ٹرسٹ کے ساتھ، ڈاکٹر پہ ٹرسٹ اور اس کی دوائیوں پہ ٹرسٹ کر کے آپ دوائیاں کھائیں جیسے وہ آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کہ نہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، تو اس طرح کرنے سے پرہیز کریں اور اپنا علاج جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں ٹرسٹ کے ساتھ اور دوائیوں پہ اعتماد کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ جس طرح آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں جی وہ ایلوپیتھی کی دوائی بھی ساتھ کھا لوں. بھائی جب تم اتنے سال سے کھا رہے تھے اس وقت اس نے فائدہ نہیں دیا. جب آپ 10 دن ہو گئے ہومیوپیتھی شروع کی تو آپ کو بہتری آنی شروع ہوئی. اب آپ کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں وہ کھان رہے تھے وہی بہتر ہو یا ٹھیک، پہلے تو تم ٹھیک نہیں ہوئے اس کی وجہ سے. اس لیے اگر آپ نے ایلوپیتھی کھانی ہے شوق سے کھائیں، ہومیوپیتھی کھانی ہے ٹرسٹ کے ساتھ. آپ کا اعتقاد ہومیوپیتھی پہ ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کے سمٹمز کے مطابق آپ کو دوا دی جائے گی وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہٹ کرے گی. جس نے آزمانا آ جائے میرے پاس. جزاکم اللہ. میں یہ صرف اپنے 2 آخری کمنٹس پیچھے ڈال دیتا ہوں. سوال تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم سارے سوالوں کو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. آپ اس طرح کریں کہ آپ کے پاس سوال ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ 2 پروگرام کر لیں ہفتے میں گھنٹے کے، لیکن گھڑی پہ دیکھ کے گھنٹے کے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آپ کا 3 بجے شروع ہوگا، 4 بجے ختم. سوال ہو گئے نہیں ہوئے جو بھی ہے، جزاکم اللہ. آپ 2 پروگرام کریں اپنے تاکہ آپ کے بے شمار سوال ہیں. پھر اس طرح ہمارا جو دوسرا پروگرام چلتا ہے بی او جی والوں کے ساتھ، ان کے بھی اگر کوئی سوال ایکسٹرا ہو تو وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیا کریں گے انشاءاللہ ضرور. کیونکہ ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں. وہ پچھلی دفعہ کافی سوال تھے، لیکن آپ کتنا لمبا پروگرام کر سکتے ہیں؟ لوگ پھر دیکھیں، لوگ پھر اکتا جائیں گے. اگر 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کا پروگرام ہوگا تو لوگ پھر اس کو دیکھنا بند کر دیں گے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر 1 گھنٹے کا پروگرام آپ کا ہوگا تو 1 گھنٹہ لوگ ہانڈی بناتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے، خواتین اور مرد گاڑی چلاتے ہوئے یہ سن سکتے ہیں. اس لیے آپ کو اس کی لمٹ رکھیں. 1 گھنٹے کے اندر پروگرام آپ 2 کر دیں، دوسرا کب کرنا وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک دوست نے لکھا ہے کہ امینی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ کی دوائی سے میری سگریٹ نوشی کی عادت ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزا دے. اب امینی صاحب ساری دنیا کو وہ دوائی بتائیں تاکہ اور لوگوں کی بھی چھوٹے. جی بجا ہے، مگر یہ بات جو ہے وہ ان کے مزاج سے تعلق رکھتی ہے، ان کی انزائٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان کی ڈپریشن سے تعلق رکھتا ہے. بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، بعض لوگ انزائٹی کو اپنے کم کرنے کی وجہ سے پیتے ہیں، عادتاً پیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے مختلف نسخے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ. نیکسٹ اچھا پروگرام رانا میں صاحب آپ کے نے نیکسٹ پروگرام میں آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے، اور دوسرا آپ نے وہ نبض کے بارے میں آپ سے ایک دفعہ کہا گیا تھا، نبض کس طرح چیک کرنی. یہ آپ سے اور کوئی سوال نہیں ہوا اگلے پروگرام میں، انشاءاللہ صرف نبض اور یہ نسخہ اور یہ جو کوکنگ کا آپ نے نیا کام شروع کیا ہے اس کا بھی طریقہ بتانا ہے آپ نے. ویسے رانا صاحب میں بتاؤں
भाईजान जो है बहुत अच्छे कुक भी हैं माशाल्लाह से। मैंने इसीलिए तो कहा कि लोगों को बताएं कि सब्जी आलू टिंडे में गोश्त टिंडे में क्या डालना है, कद्दू बनाना तो उसमें क्या डालना है, अगर कद्दू चने की दाल बनानी है उसमें क्या डालना है, ये मसाले बताएंगे ताकि लोगों के जिस्म पे ये देखें ये इलाज बिल गज़ा है कि हम आपको जो खाना तैयार कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें डालें, आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद। एनीवे अपना प्रोग्राम क्लोज करें। राणा साहब एक हल्के से सवाल आया, बड़ा बार बार उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि प्लीज राणा साहब से सवाल कर दें अगर आपकी इजाजत हो। ये मैं आखिरी सवाल कर दूंगा। कर दें, वो बार बार कह रहे हैं कर दें। कि पिंडलियों में लगता है कि ठंड है लेकिन जलन भी होती है। जो पिंडलियां होती हैं लगता है कि ठंडी हैं लेकिन जलन भी होती है। पिंडलियां लगता है ठंडी हैं लेकिन जलन भी होती है। हाँ जी। हर वक्त या किसी खास वक्त? ये नहीं लिखा उन्होंने। ये नहीं लिखा उन्होंने। नगे क्यूपरुम मेटालिकम, ब्रायोनिया और मैकफास 30 में मिला लें, दिन में 3 दफा खाएं और अगले प्रोग्राम में बताएं। अच्छा राणा साहब, आपने जो पहले अपना एक छोटा सा मसला जो आपने बताया था, यही जो टेक्स्ट लोग करते हैं उसके बाद किसी ने मसलन लिखा है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे जो आप खिदमत कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा दे। सो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर अपने मुअज़्ज़िज़ होम्योपैथ का मुकर्रम राना सईद खान साहब और मुकर्रम खैर अली साहब तक हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अपने प्रोग्राम को सिर्फ 1 घंटे का किया करेंगे। उसके साथ वीक के अंदर 2 दफ़ा 1 घंटे का प्रोग्राम किया करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा डे होगा वो इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द हमारे मुअज़्ज़िज़ होम्योपैथ के साथ मिलके टाइम का डिसाइड करके आपको बता देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका निगहबान हो और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। जय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय डोशलान।